बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद ज़ियाउल-हक़ नक्शबंदी। प्रोग्राम दीन और दुनिया के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज हमने एक ऐसी खानका, एक ऐसी दरगाह और एक ऐसी तरबियत गाह की बात करनी है जहाँ से लोगों को रूहानी फ़ैज़ भी मिल रहा है और जिस्मानी फ़ैज़ भी मिलता है। वहाँ से लोगों की तकदीरें बदलती हैं। अल्लाह का करम है उस खानका के ऊपर। ये एक ऐसी खानका है जिसका इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगह पे एक वसी हल्का है, लोग मानते हैं। और एक ऐसी खानका कि जहाँ पर इल्म का काम बड़ी शद्दोमत से हो रहा है और वो काम जो खानकाहों को आज से 100 साल पहले करना चाहिए था, इस खानका ने उस वक़्त काम का आगाज़ कर दिया इल्मी बुनियादों के ऊपर। ये जो खानका है, इसका मैं जो नाम आपको एंड पे बताऊंगा, ये खानका माशाअल्लाह नारवाल जो डिस्ट्रिक्ट है पंजाब पाकिस्तान की, वहाँ है। और ये इस खानका का नाम है कुल्ली शरीफ। एक ऐसी खानका कि जिस खानका के बारे में मेरे जो वालिद ग्रामी थे हकीम मोहम्मद अमीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उन्होंने हमें बचपन में इस खानका के बारे में बताया कि जब शाह सवार शमस साहब तीसरी जगह इनकी तदफीन की गई तो वो उस जनाजे में मौजूद थे। ज़ियारत भी की होगी, लेकिन ये बात मिलती है कि जब उनको तीसरी जगह तदफीन किया गया उनको, फिर बड़ा एक मंज़र था, जनाजा भी लोगों ने पढ़ा और जो ताबूत था उससे खुशबू आ रही थी। लेकिन मैं उस वक़्त छोटा था, तो मेरी तो ये सोच कहती है, मेरी अप्रोच कहती है, वालिद साहब ने मुझे यहाँ तक कहा था, मुझे याद है कि मैंने ज़ियारत भी बुज़ुर्गों की। तो ये मैं बड़ी दोनों नुक्ते पेश कर रहा हूँ ताकि जो सच है वो पूरा बताया जाए और इन चीज़ों पे बड़ी एहतियात से काम लेना चाहिए। आज जिस पैनल को हमने मदऊ किया है, अल्लामा मोहम्मद मसूद अहमद कादरी साहब हैं। इनसे हमने बचपन में बहुत सीखा है। हमारी खानका जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है, अलीपुर सईदा शरीफ, वहाँ भी इनको कई दफ़ा सुना, कुल्ली शरीफ भी सुना। वैसे भी इनसे एक न्याज़मंदी वाला ताल्लुक़ है, हमारे बड़े हैं, सीनियर हैं। और जब हम छोटे छोटे थे तो उस वक़्त ये अरूज पे थे और जैसे उस वक़्त थे आज भी वैसे ही लगते हैं। अल्लामा साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। इनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर हैं, हाफिज़ हैं मोहम्मद ज़ीशान ताहिर साहब। ये गवर्नमेंट कॉलेज सदर शोबा अरबी डस्का में पढ़ाते हैं और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। खानका से इनका बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है। अल्लामा साहब, मैं गुफ्तगू आगाज़ आपसे करूँगा। ज़्यादा बातें मैंने आज आपसे सुननी है। मेरी जो सेहत आपके सामने है कि बुखार और नज़ला ज़ुकाम ने मत मारी हुई है, पंजाबी में अगर मैं कहूँ तो क्या फ़रमाएँगे इस खानका की जो बुनियाद बनी, जो बुज़ुर्गों को कहाँ दफन किया गया और खानका से पहले, तदफीन से पहले इन बुज़ुर्गों के जद्द अमजद क्या थे? कुछ हमसे अपने ऐसे वाक़या जो खानका से मुंसलिक हैं वो हमसे शेयर करें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खानकाह आलिया कुल्ली शरीफ बर्रे सग़ीर पाक व हिंद की एक मारूफ़ खानका है और हज़रत सैयद शाह सवार शम्स गौस कादरी नुशाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ताल्लुक़ सादात के घराने से था। आप गुलशने नबूवत थे और आपका सिलसिला नसब जो है वो हज़रत शेख अब्दुल कादिर चीलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से जा मिलता है। आपके साहबजादे हज़रत शेख अब्दुल वहाब रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपसे आपको नस्बी सिलसिला है और फिर ये सिलसिला हज़रत मौला कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम से जा मिलता है और आप हसनी हुसैनी सैयद हैं, नजीबुत तरफ़ैन। और आपके जो वालिद गिरामी थे सैयद मोहम्मद उमर शाह और आपके चचा जान सैयद हैदर शाह, आपके दादा जान सैयद महताब शाह, इस तरह ये सादात का घराना हरदो रवाल तहसील बटाला ज़िला अमृतसर इंडिया के अंदर ये बड़ा एक मारूफ़ घराना था और लोग इनसे इल्मी, रूहानी, फ़िक्री फैज़ जो है वो हासिल किया करते थे। इनके आस्ताने पे आके लोग जो थे वो अपनी दुआएं करवाते थे और अल्लाह की बारगाह में वो दुआएं बुज़ुर्गों की कबूल होती थी। और हज़रत सैयद शाह सवार शम्स गौस रहमतुल्लाहि ताला अलैह 1855 में
حضرت پیر سید محمد عمر شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر کے اندر جلوہ گر ہوئے، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اور 63 سال کی آپ نے مبارک زندگی پائی۔ 21 اکتوبر 1918 کے اندر آپ کا وصال شریف ہوا۔ اللہ، اتنے پرانے بزرگ ہیں۔ جی جی جی۔ اور آپ نے، آپ کی جو بیت ہے وہ سلسلہ عالیہ قادریہ نشاہیہ کے اندر ہے۔ آپ کے جو شیخ تھے حضرت پیر بولے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ آپ کے سگے خالو جان تھے۔ صحیح۔ ان کی آپ نے بیعت کی اور ان کی خدمت میں عرصہ گزارا، مجاہدات اور ریاضات آپ نے کی، عبادات کی، اور اس ساری روحانی منازل کو طے کرنے کے بعد شیخ کامل نے آپ کو اجازت فرمائی اور فرمایا کہ آپ جا کے دریائے راوی کے کنارے پر آپ ڈیرا لگائیں، وہاں پر آپ سلسلہ تبلیغ دریائے راوی سے مراد جو پنجاب، یعنی کہ پنجاب اور انڈیا کا ہمارا علاقہ ہے، نارول اور سیالکوٹ۔ جی جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر دریائے راوی کے کنارے پر ایک گاؤں ہے معروف ککے کی، اس کے پاس آپ نے ڈیرا بنایا اور وہاں پر جو آپ نے ایک عبادت گاہ بنائی کلی کی صورت میں، وہ بالکل کانوں کی اپنی دنیا آباد کی۔ جی جی، اس کے اندر آپ بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے تھے، اور آپ نے وہاں پر بھی ایک بڑا روحانی فیض جو تھا وہ جاری کیا۔ آپ کی خدمت میں غیر مسلم بھی آتے تھے اور سکھ بھی آتے تھے، عیسائی بھی آتے تھے، ہندو بھی آتے تھے، اور بے شمار لاتعداد لوگ آپ کی گفتگو سن کے، آپ کا علامہ کردار صاحب، دیکھ اصل کے۔ صوفی ہوتا ہی ہوا ہے جس کی خدمت میں مسلم، غیر مسلم، سارے مذاہب، سارے مسالک والے آئے۔ جی جی جی، تو وہ سارے آتے تھے، اور جو بھی پھر صدق و اخلاص کے ساتھ وہاں آتا، اللہ تعالیٰ آپ کی صحبت اور سنگت کی برکت سے، آپ کے اخلاق حسنہ کی برکت سے اسے اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیتا۔ علامہ صاحب، یہ جو تدفین ہے تیسری جگہ جہاں اس وقت آپ کا مزار پر انوار ہے، جی جی، وہ تھوڑا سا واقعہ جو میں نے آپ کی گفتگو میں بتایا اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں۔ وہاں آپ کی جب انتقال ہوا تو وہیں پر آپ کو کلی شریف کے جو وہاں آستانہ بنا ہوا تھا، وہیں پر آپ کی پہلی تدفین ہوئی۔ صحیح۔ اور وہاں پر پھر ککے کی؟ جی ککے کی، یہ جو بارڈر پہ ہے۔ جی جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اور جب وہاں پر دریائے راوی نے کٹاؤ شروع کیا اور پانی وہاں تک پہنچنا شروع ہو گیا، تو پھر آپ نے اپنے نور نظر فرزند ارجمند حضرت پیر سید خورشید الحسن شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اشارہ دیا روحانی طور پر کہ مجھے یہاں سے منتقل کیا جائے، اور وہاں سے آپ کو منتقل کر کے جو بند ہے دریائے راوی کا، اس کے قریب آپ کو بڑی اونچی جگہ پہ ککے کی کے قریب وہاں پر آپ کو دفن کیا گیا۔ اور اس وقت بھی جب آپ کی تدفین ہوئی تو ہزاروں لوگ وہاں جمع تھے، اور میلوں دور تک خوشبو جو تھی وہ محسوس کی گئی۔ اور یہ تو معروف ہے، لیکن بہت سارے چیزیں جو ہیں وہ یہ بھی مشہور ہیں کہ آپ کی زیارت بھی کروائی گئی، لیکن یہ کنفرم نہیں ہے۔ صحیح۔ اس کی جیسا میں نے اپنے والد صاحب کا بتایا، انہوں نے جنازہ پڑھا ہے۔ ہاں جی ہاں جی، یہ کنفرم ہے، اور لوگوں نے خوشبو محسوس کی، اور بڑے لوگ جو تھے وہ اس کرامت کو دیکھ کر آپ کے متقد ہوئے۔ جی ذیشان صاحب، کیا فرمائیں گے؟ یہ درگاہ ہے، خانقاہ ہے، باقی درگاہوں اور خانقاہوں سے مختلف کیسے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ضیاء الحق نقشبندی صاحب، عرض کرتا ہوں کہ اس خانقاہ کا جو ہمارے دین کا اساسی مزاج ہے وہ عقیدہ صحیحہ، تعلیم، تعلم، تدریس، درس اور سماجی فلاح، عوام کی خدمت خلق، یہ تین ایسے پہلو ہیں جو اس خانقاہ کو دیگر جو آج مروجہ ایک نظام ہے جس میں جو خلف اور ہمارے جو اسلاف ہیں ان کی پاسداری جو روایات کی ان کی نہیں ہوتی، ان سے ہٹ کر ہے۔ پہلا جو قال اللہ و قال الرسول، ضیاء الحق نقشبندی صاحب آپ بھی وہاں تصوف سیمینار جو ایک قومی لیول کا ایک پروگرام ہوتا ہے جس میں ہمارے جتنی جامعات ہیں لاہور کی اور لاہور سے باہر، قومی جامعات، پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب چیئرمین ہے اس ٹائم۔ جی میں نے خود شرکت کی، ماشاءاللہ کمال ہے جی وہ آئیڈیا، بالکل، اور ایک چھوٹے شہر کے اندر پھر۔ بے شک درست فرمایا۔ ڈاکٹر معین احمد نظامی صاحب اورینٹیل کالج پنجاب یونیورسٹی کے پرنسپل ریٹائر ہوئے ابھی،
وہ وہاں شرکت کرتے رہے. اسی طرح دیگر جامعات، ڈاکٹر نور احمد شہتا صاحب سابق نظریاتی کونسل اسلامی کونسل جو ہے اس کے ممبر رہے، وہ بھی شریک ہوتے رہے. اور اس طرح دیگر جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں، لاہور یونیورسٹی سے پروفیسر ڈاکٹر عقیل احمد صاحب ہیں، منہاج یونیورسٹی سے ڈاکٹر غلام شبیر احمد جامی صاحب ہیں، اور دارالمدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی جو ڈاکٹر ممتاز احمد صدیقی صاحب ہیں. ایک کثیر تعداد کے ایسے پروفیسر جو اپنی اپنی جامعات، جو ایک نامور جامعات خود ادارے کی حیثیت، جی بالکل، وہ حضرات وہاں شریک ہوتے ہیں اور اہم علمی، فکری، اعتقادی، دینی موضوعات پر ایک جو مریدین ہیں اور عامت الناس ہے. کیونکہ خانقاہ عالیہ کلی شریف کے ساتھ جو منسلک ایک حلقہ ہے، اس میں ہر طبقہ فکر کے لوگ شامل ہیں. اس میں سیاسی بھی ہیں، دینی، مذہبی اور دیگر مسالک کے، دیوبندی بھی انہیں کہا جا سکتا ہے، وہ بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں. کیوں؟ جو اس وقت جو سجادہ نشیں ہیں پیر سید اظہر الحسن گیلانی حفظہ اللہ تعالی، آپ یقیناً سیاست کے اندر بھی ایک مرد میدان ہیں اور آپ کا ایک قد کاٹ ہے. تو اس حوالے سے جو ایک خاص یونیک چیز ہے اور ایک طرح امتیاز ہے ہمارا، وہ علم اور جو قال اللہ و قال رسول، اس کو صحیح شکل میں موجودہ دور میں موجودہ تقاضوں کے ساتھ اور موجودہ زبان کے اندر اور انداز کے اندر پیش کرنا، یہ ان کا خاصہ ہے. اور دوسرا سماجی فلاح و بہبود. سماجی فلاح و بہبود میں یہ ہے کہ خانقاہ پر اس ٹائم ایک فری ڈسپنسری کا قیام ہے، جس کے اندر روز مستند ایک ڈاکٹر بیٹھتا ہے اور ایک وقت طے شدہ ہے، نہ وقت سے پہلے آتا ہے نہ وقت کے بعد ملتا ہے، وہ بیٹھتے ہیں ڈاکٹر، اور وہ مریضوں کو فری آف کاسٹ، بلا امتیاز رنگ، نسل، مذہب، زبان، عقیدہ، مسلک، انہیں فری ادویات مہیا ہوتی ہیں. اور پھر اس کے ساتھ خانقاہ عالیہ کلی شریف صرف لوگوں کی ایک دینی ضرورت پوری نہیں کرتا. جو سید پیر اظہر الحسن گیلانی صاحب ہیں، آپ لوگوں کے جو عوامی مسائل ہیں، گلی محلہ، نالی، میٹر، گیس اور لڑائی جھگڑا، گویا صبح سے لے کر شام تک. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیر صاحب کے پاس جو اس وقت موجودہ سجادہ نشین ہے، ان سے جو بھی بندہ اپنا کام لے کے آئے گا اس کام کو وہ کرتے ہیں. یہ بہت بڑی خوبی ہے پروگرام کا سلسلہ. بریک کے بعد خوش آمدید. آج ہم جس درگاہ کے اوپر بات کر رہے ہیں وہ کلی شریف، ڈسٹرکٹ نارول، پنجاب کا ایک ایسا زرخیز علاقہ ہے جہاں پہ ماشاءاللہ اس شہر کی خوش بختی ہے کہ اس شہر کے باسیوں کو کلی شریف درگاہ دستیاب ہے. یہ ایک ایسی درگاہ ہے کہ جہاں ماشاءاللہ جو بریک سے پہلے بات ہو رہی، لنگر کا انتظام ہے، ایک مدرسہ ماشاءاللہ قائم ہے، اسکول کا نظام موجود ہے، اور پھر جو بات ہوئی ایک تصوف سیمینار ہوتا ہے عرس کے موقع کے اوپر. اور اس کی ایک خوبی یہ بھی ہے، ایک دفعہ میں بھی حاضر ہوا تھا، کہ وہ جو مقالہ جات وہاں پڑھے جاتے ہیں وہ بعد میں پرنٹ ہوتے ہیں، اور میں نے کالم بھی لکھا تھا، اس کی کتاب بھی موجود ہے. تو علامہ صاحب یہ بتائیے کہ کچھ ایسے واقعات کہ جن پہ ہم عمل کریں، مثلا بزرگوں نے جو ہم سے کہا، یہ جو لچک ہوتی ہے بزرگوں کے اندر، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگ ان کے پاس بیٹھتے ہیں، اور اسی لچک کی بنیاد پر یہ لوگوں کو جب پاس بیٹھنے کا موقع دیتے ہیں پھر لوگوں کی تربیت کرتے ہیں. جیسے درس قرآن ہے، قوالی کا نظام ہے. تو کیا فرمائیں گے کہ ان کے نزدیک انسانی قدریں کیا ہیں، کیا فرمائیں گے؟ جی، صوفیہ جو ہیں، ان کا جو تصوف کے ساتھ شغف ہے، اصل میں تصوف اگر صحیح معنوں میں اس پر غور کیا جائے تو یہ روح اسلام ہے. جی، تصوف اسلام کا روحانی پیغام ہے، اور صوفیہ کی رواداری، وسیع المشربی، یہ اسلام سے متصادم نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کی روح کے عین مطابق ہے. صحیح. اور صوفیہ کی جو سب سے اہم تعلیم کہ صوفیہ کسی کی دل آزاری نہیں کرتے. بے شک. صوفیہ ہمیشہ انسانیت کو احترام دیتے ہیں. صوفیہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کس رنگ کا ہے، کس نسل کا ہے، کس مذہب کا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اولاد آدم ہے. اللہ. اس حوالے سے وہ اسے عزت دیتے ہیں اور احترام دیتے ہیں. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ماشاءاللہ، آپ فرماتے ہیں کہ کفر اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی انسان کی دل آزاری ہے. اللہ. اور خانقاہ عالیہ کلی شریف کے تمام بزرگ، حضرت سید شاہ سوار، اس لیے اسلام نے کہا نا کہ کسی مومن کو
یعنی کہ بد نگاہی سے نہ دیکھے، تیز نگاہ سے بھی نہ دیکھے، یہ بھی گناہ ہے۔ ہاں جی، اسے حقیر سمجھنا، اسے ذلیل کرنا، اس پر ظلم کرنا، اس پر زیادتی کرنا، اسے تکلیف پہنچانا، ایذا پہنچانا، یہ کسی صورت بھی روا نہیں ہے۔ تو خانقاہ عالیہ کلی شریف کے تاجدار حضرت سید شاہ سوار شمس غوث رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ہمیشہ انسانیت کے احترام کے مسلک پر قائم تھے، جی، اور انہوں نے اسی کی تعلیم دی، ترغیب دی لوگوں کو۔ اور حضرت پیر سید خورشید الحسن شاہ نور اللہ مرکزہ، آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ نے تقریباً 75 سال کی زندگی پائی، اور آپ 1906 میں اس دنیا میں تشریف لائے، اور 1981 میں آپ کا انتقال ہوا۔ لیکن خدمت خلق یہ آپ کا شعار تھا، جی، اور اس کے حوالے سے آپ غور کریں کہ جب شام کوئی کھانے کا وقت ہوتا، لوگوں کو لنگر کھلا دیا جاتا، اس کے بعد ایک آدمی کی ڈیوٹی لگائی جاتی کہ وہ باہر کھڑا ہو کر ندا دیتا کہ اور بھی کوئی مسافر، کوئی غریب، کوئی مسکین، کوئی فقیر اگر کھانا کھانا چاہتا ہے تو کھانا موجود ہے، وہ آ کے کھانا کھا لے۔ یہ علامہ صاحب صوفیہ نے جو سب سے بڑا کام کیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے بھوکے کو کھانا، پیاسے کو پانی، اور جس کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی تو اس کو رہنے کے لیے جگہ بھی دیتے تھے۔ یہ سب سے بڑا، اور جو قرآن پاک ڈائریکٹ نہیں سنتا تھا اس کے ذہن میں پھر قوالی کے ذریعے اسلام کو ڈالا جاتا تھا۔ اور قبلہ سید خورشید الحسن شاہ نور اللہ مرکزہ، آپ نے صرف خدمت خلق ہی نہیں کی، لوگوں کی علمی، فکری، روحانی آپ نے تربیت فرمائی، اور آپ نے لوگوں کو ہمیشہ قرآن کی طرف راغب کیا۔ آپ نے جو 11 احکام آپ نے ارشاد فرمائے، ان میں ایک حکم یہ تھا کہ ہر شخص جو ہے خود بھی قرآن بامانی پڑھے، اپنے بچوں کو بھی ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھائے۔ یہ آپ کی ترغیب تھی، اور یہی وجہ پتہ چلے قرآن کہتا کیا ہے۔ جی، کہتا کیا ہے۔ تو آپ علماء کے قدردان تھے، علماء کے احترام آپ کرتے تھے، علماء حق کا، اور علماء حق کی ہمیشہ آپ دلجوئی فرماتے تھے، ان کی قدردانی فرماتے تھے۔ اور اسی طرح پھر آپ کے نور نظر سید مظہر الحسن چند پیر شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو 3 دفعہ MPA بنے، 3 دفعہ بلدیہ کے چیئرمین بنے، لیکن ان کے صاحب میں نے ان کی زیارت کی ہے، اور جب میں نے پہلی دفعہ ان کو دیکھا تھا تو جو حدیث ہے نا کہ جب کسی بندے کو دیکھے تو اللہ یاد آئے، تو وہ ولی کی ان کے اندر علامت تھی، کوئی شک نہیں ہے، مجھے یہ اچھی طرح یاد ہے۔ کمال چہرہ تھا، اور ماشاءاللہ باروب قسم کا سفید امامہ شریف پہنتے تھے، کالی ویسٹ کوٹ پہنے ہوئی ہے، داڑھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت، یعنی کہ وجیح چہرے والے تھے، خوبصورت چہرے والے تھے۔ اور وہ وجاہت سے آپ نے بات کی، مجھے ایک بات یاد آئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ آپ اللہ کے ہاں بڑے وجیح تھے۔ تو وجیح اس شخص کی سید کو کہا جاتا ہے کہ جس کی بات ٹالی نہ جا سکے۔ تو اللہ بھی وجیح لوگوں کی بات کو قبول فرماتا ہے، اور لوگ بھی ایسے شخصیت کی بات کو قبول کرتے ہیں۔ 3 دفعہ MPA بننا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور MPA بن کے آپ کے اندر جو عاجزی، انکساری کا پہلو تھا، آپ جب نکلتے الیکشن کمپین کے لیے تو وہاں آپ لوگوں کی پگڑیاں نہیں اچھالتے تھے، عزتیں نہیں اچھالتے تھے۔ وہاں پر کیا جملہ آپ ارشاد فرماتے؟ آپ فرماتے سید مظہر الحسن چند پیر شاہ نام ہے میرا، سید خورشید الحسن کا بیٹا ہوں، اور درگاہ کلی شریف سے تعلق ہے، گناہگار آدمی ہوں، اگر آپ مجھے دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں تو ووٹ دے کر کامیاب کر دیں۔ یہ آپ کے اندر عاجزی اور انکساری کا پہلو تھا، اور ہر آنے والے انسان کی آپ قدر فرماتے تھے۔ یہ کتابوں میں پڑھ لینا آسان ہے کہ گالیاں سن کے دعائیں حضور نبی پاک علیہ السلام دیتے تھے، آپ وہ دشمنوں کے پاؤں تلے چادر بچھا دیتے تھے، لیکن عملاً ایسا کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ لیکن پیر سید جناب ذیشان صاحب کیا فرمائیں گے؟ جو تینوں بزرگ ہمارے مزار پر انوار میں آرام فرما ہیں، ان کے کچھ واقعات ہم سے شیئر کریں۔ ضرور سر، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ خانقاہ عالیہ کلی شریف کے بزرگ، چاہے وہ سید شاہ سوار شمس غوث رحمہ اللہ تعالی ہوں، یا سید خورشید الحسن خورشید گیلانی رحمہ اللہ تعالی، اور پیر سید مظہر الحسن گیلانی المعروف چند پیر صاحب ہوں، ان تینوں کے ہاں مستجاب الدعوات شخصیات ہیں۔ لوگ دور دراز سے چل کر آتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، کوئی چیچا وطنی سے، کوئی ساہیوال سے، کوئی پاک پتن سے، کوئی بہاول نگر سے، کوئی فیصل آباد سے، کوئی سمندری سے، کوئی ناروال کے گرد و نواح سے، دور دراز سے لوگ آتے ہیں۔ اور جب وہ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں
تو میں نے ان لوگوں کو خوش ہوتے ہوئے جاتے ہوئے ان کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھی ہے, ایک تبسم دیکھا ہے, اور لوگ ایک یہ کوئی نذرانے کے بغیر تشریف لاتے ہیں, اور لوگوں کے ہاں یہ تصور بھی نہیں ہوتا کہ جائیں گے تو غلے میں پیسے ڈالیں گے تو کوئی حالیہ سجادہ نشین کے ساتھ تعلق استوار ہوگا یا دعاؤں میں شاید وہ اس طرح اثر پذیری ہوگی. بالکل ایسا تصور نہیں, لوگ تو دینے والے ہیں. بے شک ایسا ہی ہے, درست فرمایا آپ نے. اور اسی طرح آج بھی یہ جو علامہ محمد مسعود نقشبندی صاحب نے جیسے فرمایا کہ علم کے ساتھ تعلق قرآن کہ سید خورشید الحسن خورشید حفظہ اللہ تعالی آپ کا یہ فرمان ہے کہ خود قرآن پڑھیں, ترجمہ کے ساتھ سیکھیں اور سکھائیں. اس کی برکت سے کہ اہل علم کی قدر و قیمت وہ جو آج میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں تو یہ زندہ کرامت ہے کہ ابا و اجداد کے ہاں بھی وہ ویسی ہی تھی. وہ کیسے کہ اب میں دیکھتا ہوں جتنے اکابر علماء کرام, اسکالرز, ڈاکٹرز, پروفیسر تشریف لے جاتے ہیں تو جو سجادہ نشین پیر سید اظہر الحسن گیلانی ہیں وہ خود ان کو کافی بنا کے دیتے ہیں, خود اپنے ہاتھ سے ان کی پلیٹ میں کھانا ڈالتے ہیں. خود سے میں تھوڑی سی بات ایڈ کر دوں, میں نے جیسے پہلے آپ نے والد صاحب کا واقعہ بتایا, جی بالکل, ابھی جو اس وقت ہمارے شہزاد چاند پیر صاحب ہیں ان سے میرے بھائی کا ایک بڑا پرانا تعلق ہے, کلاس فیلو بھی ہیں. میرے بھائی بیمار ہیں تو رہتے تو وہ لاہور میں گاؤں گئے تھے نارول, تو انہوں نے فون کیا کہ حضرت صاحب میں نے دم کرانے کے لیے آنا ہے, دعا کے لیے آنا ہے. تو علامہ صاحب اس ساتھ گئے تھے, ہمارے گاؤں کا آپ نہ آئیں, میں آپ کے گھر آ جاتا ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک شہر سے اٹھ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں جانا, اور جو دیہات کا کلچر ہوتا ہے, گلیاں کچی اور سارا نظام, تو یہ اس چیز کے تو ہم خود بھی گواہ ہیں. اور اگر یہ 2-3 واقعات اگر میں آج اس پروگرام میں نہ شیئر کرتا میں نے مقروض رہنا تھا, اور سچ بولنا چاہیے, ہم تو نیاز مند ہیں. اور ناظرین سامعین, یہ ایک ایسی خانقاہ ہے, ایک ایسی درگاہ ہے جس کے اوپر 21 اور 22 اکتوبر کو سالانہ عرس ہوتا ہے اور پوری دوم دام سے عرس ہوتا ہے. اس عرس کی جو خصوصیات ہیں بریک کے بعد آپ سے شیئر کریں گے, لیکن عرس وہی ہوتا ہے جو شریعت کے مطابق ہو, جہاں پہ لوگوں کو علم بھی ملے, لنگر بھی ملے اور تربیت بھی ملے. اگر یہ تینوں چیزوں میں کوئی ایک چیز ملے تو پھر اس درگاہ پہ فقدان ہوتا ہے, کمی ہوتی ہے. تو اس درگاہ پہ ماشاءاللہ تینوں چیزیں ملتی ہیں, لنگر بھی ملتا ہے, تربیت بھی ملتا ہے, اور پھر تربیت بھی ملتی ہے, اور ساتھ ساتھ لوگوں کو ایک ایسی جہت ملتی ہے جس جہت پر وہ چلتے ہیں, اس راستے کو متعین کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے, ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. آج ہم کلی شریف درگاہ کے اوپر بات کر رہے ہیں. ماشاءاللہ 21 اور 22 اکتوبر کو سالانہ عرس ہے, اور اس عرس کے سلسلہ میں ہم نے آپ سے باتیں شیئر کرنی ہیں. اب اس پینل کا جو حصہ بنے ہیں ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب ہیں. آپ ڈاکٹر ہیں, آپ پروفیسر ہیں, اور بے شمار کتابوں کے مصنف ہیں, گفتگو بہت اچھی کرتے ہیں, لکھتے بہت اچھے ہیں, اور تمام چیزیں اس لیے ان سے یہ ہو رہی ہیں کہ بہت پیارے انسان ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ان کے ساتھ موجود ہے ماشاءاللہ اس خانقاہ, اس درگاہ کے ولی عہد سید حمدان شاہ صاحب. حمدان صاحب ماشاءاللہ آپ کے لیے ہماری دعائیں ہیں. انشاءاللہ آپ اپنے بزرگوں کا جو مشن ہے اس کو آگے لے کے چلیں گے. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ تو ماشاءاللہ اس خانقاہ کے اوپر کئی دفعہ جاتے ہیں, گفتگو فرماتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پورے پاکستان میں خانقاہوں پہ جو عرس ہوتے ہیں, درگاہوں پہ جو عرس ہوتے ہیں, ان میں بھی شرکت کرتے ہیں. اس خانقاہ کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ پیر صاحب. دیکھیں 2-3 پہلو ہیں جو پیش نظر رکھنے ہوتے ہیں کسی بھی خانقاہ کے عملی کردار کو دیکھنے کے لیے. ان میں سے ایک پہلو تو یہ ہے کہ جو صوفی ہوتا ہے وہ نباز عصر ہوتا ہے. اس کی زمانے کی نبض کے اوپر ہاتھ ہوتی ہے اور اس کے مطابق وہ سٹیپس لیتا ہے. اور ویسے بھی فتاوی قاضی خان کی عبارت ہے ملم یعرف احوال زمانے ہی فہو جاہل. جو اپنے زمانے کے حالات سے آگاہ نہیں ہے وہ جاہل ہے. جی. تو صوفی نباز عصر ہوتا ہے ایک.
دوسرا یہ کہ صوفی رد عمل دینے والی شخصیت نہیں ہوتی. ہم پچھلے محبت دینے والی شخصیت ہوتی ہے. ہاں رد عمل تو کمزور لوگ دیتے ہیں نا, جو کچھ نہیں کر سکتے وہ رد عمل اور دیتے ہیں. محبت تگڑے لوگ دیتے ہیں. محبت تگڑے لوگ دیتے ہیں, اور وہ صوفی جو ہے ایکٹیو نہیں ہوتا, پرو ایکٹیو ہوتا ہے. صحیح. وہ پلان نہیں کرتا, پری پلان کرتا ہے, اور اگلی نسلوں کے لیے جو کچھ چاہیے ہوتا ہے اگلی صدی میں, اس سے اگلی صدی میں جو تقاضے ہوتے ہیں وہ ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کے مطابق سٹیپس لیتا ہے, اقدامات کرتا ہے. اب دیکھیں جو اثر انداز ہوتی ہیں چیزیں رویوں کے اوپر, اس میں والدین ہیں, اس میں اساتذہ ہیں, اس میں معاشرہ ہے آپ کا سماج, اور اس کے بعد آپ کی خانقاہ ہے. اور خانقاہ کے ساتھ لوگوں کا تعلق زیادہ مضبوط رہا ہے ماضی میں, اور صوفی کی اس لیے بھی اہمیت زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے عہد کے علم کو مسلمان کرتا ہے. صحیح. تو علم نفع بخش جب ہو جاتا ہے تو پھر سوسائٹی میں تبدیلی بھی آ جاتی ہے. آستانہ عالیہ کلی شریف کو اگر دیکھیں, میں نے کافی عرصے سے وہاں نیاز مندی کا ایک سلسلہ ہے, تعلق ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو استاد ہے نا, معلم ہے, جی, اس کی 5 ذمہ داریاں ہیں. 5 جن کی وہ تربیت کر رہا ہے, تو کیا اس کی تربیت کی وجہ سے ان کے اخلاق ٹھیک ہو رہے ہیں؟ پہلی ذمہ داری اس کی یہ ہے کہ اس کے اخلاق ٹھیک ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. دوسرا, کیا وہ جو تربیت میں ہے وہ تدبیر منزل کے قابل ہے؟ جی. اس کے جو اپنے خاندان سے تعلقات ہیں, رشتوں ناتوں سے تعلقات ہیں, وہ ٹھیک ہیں؟ اور تیسری چیز جس استاد کو جو دیکھنی چاہیے یا مرشد مربی کو دیکھنی چاہیے, وہ ہے کہ قومی اور علاقائی سطح پر اس کا کنٹریبیوشن کتنا ہے. صحیح. وہ نفع بخش ہے سماج کے لیے یا نقصان دہ ہے. اور چوتھی چیز اسے یہ دیکھنی چاہیے کہ کیا جس راستے پر وہ چل رہا ہے وہ اللہ کے قریب ہو رہا ہے یا اللہ سے دور ہو رہا ہے. اللہ اکبر. اور 5واں یہ ہے کہ اسے یقین ہے کہ جس راستے پر چل رہا ہے اسے اطمینان ہے کہ یہ راستہ سعادت اخروی کا باعث بنے گا کہ نہیں بنے گا. نہیں, منزل تک پہنچے گا, نہیں پہنچے گا. یہ 5 چیزیں ہیں جو ایک مربی, ایک استاد, ایک مرشد کو دیکھنی چاہیے. صحیح. آستانہ عالیہ کلی شریف میں جتنی مرتبہ بھی جانا ہوا ہے, دیکھیں ان کا ایک اپنا سکول سسٹم ہے, دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق ہے. جی. اپنا ایک ان کا کالج ہے اور اس کا ایک پورا سسٹم ہے, الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. دوسرا, ان کے بزرگوں نے جو تربیت کی ہے, سید اظہر الحسن شاہ صاحب سے ہماری جو نیاز مندی ہے ملاقات ہوتی ہے, اس میں وہ اپنے علاقے کی سطح پر ایکٹیو ہیں اور قومی سطح پر بھی ان کا ایک کردار ہے. صحیح بات. یعنی ان کے بزرگوں کا ملکی سیاست میں کردار بڑا مضبوط ہے. اور اس وقت بھی پیر صاحب جس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا جس کی تائید کرتے ہیں وہ عام طور پر جیت جاتا ہے. بالکل ٹھیک. یعنی یہ مضبوط کردار ہے. اور میں نے دیکھا ان کے جو شروع سے مسلم لیگ نون کے ساتھ, ہاں, اور بڑے پیر صاحب بھی, اور خانقاہیں رہی کئی مسلم واقعات آئے اور کئی ایسے منظر آئے, اپوزیشن میں بھی گئے لیکن جماعت کو نہیں چھوڑا. خانقاہیں جو ہوتی ہیں نا, ہمیشہ آپ دیکھیں گے وہ مسلم لیگ کے ساتھ رہی ہیں ماضی میں بھی مجموعی طور پر. اچھا, اس میں ایک اور پہلو ہے کہ پیر صاحب جو ہے, میں نے جب پروگرام ہوتا ہے مرکزی, ایک غیر متنازع شخصیت ہے. اللہ اکبر. کہ ان کے پاس ساری جماعتوں کے ایم این ایز, ایم پی ایز, سٹنگ منسٹر جو ہیں, اور اس طرح کے اے سی, ڈی سی, پورا نارووال کی جو کریم ہوتی ہے نا, وہ ان کے پروگرام میں آتی ہے. ٹھیک بات. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں, ایک ایک کو اکٹھا کرنے کے لیے آپ کو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, اور ساری کریم جو ہے وہ وہاں پر اکٹھی ہوتی ہے. ہمارے ملک عرفان صاحب ہیں, وہ پچھلے 20 دن سے بےتاب ہیں کب اور اس کی ڈیٹ آئے کہ ہم وہاں پہنچیں. ایسے ہی. تو یہ پہلو جو میں نے شاہ ولی اللہ کے عرض کی ہے نا رحمۃ اللہ علیہ, کہ ایک مربی کے لیے, استاد کے لیے 5 چیزیں, یہ ہو بہو وہاں پر ملتی ہیں. اور یہ ایسا عرصہ ہے جس میں بھنگڑے نہیں ہوتے, جس میں ڈھول ڈھمکے نہیں ہوتے, جس میں غیر شرعی امور نہیں ہوتے, بلکہ تربیت کے پہلو ہیں, جس میں یونیورسٹیوں کے, دینی مدارس کے ذمہ دار لوگ آتے ہیں جو صرف مطلب جذبات کے ساتھ نہیں کھیلتے. جی حمدان صاحب, آپ کیا فرمائیں گے اپنی درگاہ اور خانقاہ کے بارے میں؟ جی, خانقاہ عالیہ کلی شریف کے بزرگان کی علمی خدمات بہت زیادہ ہیں. میرے جد اعلیٰ سید خورشید الحسن خورشید نے 1966 میں جامعہ شمسیہ غوثیہ کی بنیاد رکھی, جو الحمدللہ ابھی تک قائم اور دائم ہے.
الحمدللہ سینکڑوں طلباء یہاں سے فارغ و تحصیل ہو کر مختلف مدارس میں دینی اور ملی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن کے فروغ کے لیے بہت سی کاوشیں جاری و ساری ہیں۔ ہماری جہاں جہاں پہ بھی تنظیمیں ہیں وہاں پر ہفتہ وار اور ماہانہ درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ اس کے علاوہ خانقاہ عالیہ پر بھی ماہانہ درس قرآن اور اس کے علاوہ ہفتہ وار دورہ حدیث بھی جاری و ساری ہے الحمدللہ۔ اس کے علاوہ جیسے آپ نے بتایا کہ مجلہ شمس المشائخ جو 1937 سے الحمدللہ اب تک جاری و ساری ہے اور ایک ملک کے تمام جرائد میں ایک نمایاں کردار رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ جو تصوف سیمینار ہے وہ ملک کے دوسرے سیمینارز میں بھی اس کا ایک نمایاں کردار ہے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ اب تک دین کے کام کے لیے الحمدللہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جی پیر صاحب، بالکل آپ نے جو بات کی، یہ ناظرین سامعین جس میگزین کی بات کر رہے تھے، یہ 1935 یا 38 کا یہ شمارہ ہے اور $2 اس کی قیمت ہے۔ میں اگر ناظرین کو دکھانے میں کامیاب ہو جاؤں تو یہ اس وقت کی میگزین کی فائل ہے جب ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، اور $2 دیکھیں اب تو $2 کی گولی ٹافی بھی نہیں آتی۔ تو یہ اس خانقاہ کا ترا امتیاز ہے باقی درگاہوں اور خانقاہوں سے۔ ان کے جو جد امجد تھے انہوں نے بھی ماشاءاللہ یہ سوچا اس وقت کہ بھئی ٹی وی اخبار تو ابھی تھا نہیں اس طرح فاسٹ، لیکن انہوں نے ماشاءاللہ پوری بنیادوں کو تھاما، یعنی کہ اسلام کی جو مضبوط بنیادیں ہیں انہوں نے ان کو تھاما اور اس وقت میگزین شروع کیا جس کا اس وقت کوئی عام لوگوں کے ذہنوں میں خیال بھی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اور ماشاءاللہ پھر دیکھیے کہ یہ معرف تصوف یہ وہ بک ہے کہ جو وہاں تصوف سیمینار ہوتا ہے اس کے مقالے جو پڑھے جاتے ہیں وہاں پہ اس کو کتابی صورت میں شائع کرتے ہیں۔ اس میں میرا مقالہ بھی ہے، وہ اس وقت میں نے پھر اسی مقالہ کو جنگ اخبار میں اپنے کالم کی صورت میں پرنٹ بھی کیا تھا۔ تو یہ اس خانقاہ کا ترا امتیاز ہے۔ ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد خوش آمدید۔ اب ہم پروگرام کے آخری حصے میں شامل ہو چکے ہیں۔ میں نے پہلے بھی 2 دفعہ اناؤنسمنٹ کی، اب دوبارہ کر رہا ہوں۔ 21-22 کلی شریف سالانہ عرس ہے، اس عرس میں شرکت کریں۔ بڑا روحانی عرس ہوتا ہے، بڑا تربیتی عرس ہوتا ہے اور لوگوں کو ہر طرح کی وہاں سے غذا ملتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور ہمیں یہ تانا ملتا ہے کہ یہ جو صوفیہ کے ماننے والے ہیں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہوتا، جو آئی ٹی اور جتنا اب آپ کے سامنے اب ماشاءاللہ روز آپ کو بھی سامنا ہوتا ہوگا، مجھے بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو تربیت کا اسلوب ہے یہ خانقاہوں سے اس وقت کیسے لیا جا سکتا ہے، یا کیا فقدان ہے، یا ہماری اس خانقاہ کی خوبی کیا ہے؟ کیا فرمائیں گے؟ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور ہم ابھی تک وہ صوفیہ کے چکروں میں پڑے؟ یہ لوگوں کا سوال ہے جو ایک عام آدمی سوچتا ہے۔ جی پیر صاحب، بڑا اہم سوال ہے، بلکہ چبھتا ہوا سوال ہے جو ہماری نئی نسل کے قلب و ذہن میں اٹھتا ہے اور ڈالا بھی جاتا ہے۔ دیکھیں، جب تک انسان ہے نا، انسان ایک پیکر ہے جسے اللہ نے بنایا ہے اور اس کے اندر مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیں۔ اس میں سے حواس ہیں اس کے، ایک عقل ہے، ایک اس کا جو ہے وہ دل ہے اس کے پہلو میں، تو ہر ایک کو غذا کی ضرورت ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، حواس کی اپنی غذا ہے، عقل کی اپنی غذا ہے، قلب کی اپنی غذا ہے، روح کی اپنی غذا ہے۔ ہاں، ظاہر قلب پھر مستقر ہے روح کا، تو روح کی اپنی غذا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں جو ہے وہ 2 کیاریاں ہوں، ایک کانٹوں کی ہو اور ایک پھولوں کی ہو، اب کانٹوں کی کیاری کو تو آپ پانی دیتے رہیں اور پھولوں کی کیاری کو نظر انداز کر دیں تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ جھاڑیاں جوان ہو جائیں گی، پھولوں کے پودے جل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو ہم بھی اسی طرح ساری زندگی جب جسم کی خاردار جھاڑیوں کو پانی دینے میں گزار دیتے ہیں تو پھر انسانیت کی توقع کہاں سے کی جا سکتی ہے؟ صحیح۔ پھر ہماری قدریں مثبت کیوں نہیں ہوتی؟ پھر یہ سوال اٹھتا ہی نہیں۔ دیکھیں نا، انسان نے 2 جو ہے وہ ادارے بنائے، ایک سماج کا ادارہ ہے اور ایک ریاست کا ادارہ ہے۔ صحیح۔ اب سماج کہاں سے بنتا ہے؟ معاشرہ، وہ بیسک یونٹ ہے گھر، میاں بیوی، مرد عورت سے بنتا ہے، پھر اس کے آگے خاندان ہے، پھر معاشرہ ہے، پھر آگے جا کر ریاست،
ضرورت پڑتی ہے، ریاست وجود میں آتی ہے۔ اب اگر آپ کا بیسک یونٹ ٹھیک نہیں ہے، خاندان ٹھیک نہیں ہے، معاشرہ ٹھیک نہیں ہے، تو ریاست میں کیسے بہتری آ سکتی ہے؟ ٹھیک بات۔ یہ بالکل ایسے ہے جس طرح دودھ میں زہر ہو تو اس سے بننے والا جو مکھن ہوگا وہ زہر سے خالی نہیں ہو سکتا، صحیح بات۔ اس میں بھی زہر ہوگا۔ خانقاہ کا جو بیسک کردار ہے وہ کیا ہے کہ جب تک انسان کے پہلو میں دھڑکتا ہوا دل ہے اس وقت تک اسے خانقاہ کی بھی ضرورت ہے جی، اور ایک مزکی اور مربی کی بھی ضرورت ہے۔ ٹھیک۔ علامہ جیسا فلسفی جس نے مشرق و مغرب کے فلسفے کھنگال ڈالے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، وہ کیا کہتے ہیں؟ بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ دیکھیں اس لگاؤ فتویٰ علامہ اقبال پہ۔ اچھا، اس میں پیر صاحب دیکھیں نا، فتووں سے تو اب دور آگے چلا گیا ہے نا۔ صحیح۔ اب دیکھیں انسان ہے نا، اللہ نے اس کے پہلو میں جو دل رکھا ہے، قرآن کریم میں اس کے مختلف امراض بیان کیے۔ مثلا دل پر زنگ لگ جاتا ہے۔ اب کوئی ایسا ڈیٹر نیٹ آپ کے پاس ہو، کوئی مانجا آپ پھیریں اور دل صاف ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی کیمیکل ہو۔ اچھا، دل پردے میں چلا جاتا ہے، دل پر مہر لگ جاتی ہے، دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا، ہم دعا مانگتے ہیں۔ تو یہ سارے امراض ہیں۔ یہ امراض کس طرح ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ یہ کسی کامل کی نگاہ کے لیزر سے ٹھیک ہو سکتے ہیں، اور توبۃ النصوح کے ساتھ۔ توبۃ النصوح، تو وہ بیٹھے گا تو پھر پتہ چلے گا نا۔ علامہ کہتے ہیں، وہ صوفیہ کراتی توبہ ہے۔ ہاں جی، علامہ کہتے ہیں خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ اللہ۔ تو یہ تبدیلی تو تبھی آئے گی کسی کی صحبت میں بیٹھیں گے۔ دیکھیں پیر صاحب، 4 غرور ہیں جو انسان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ جی، ان میں سے ایک ہے علم کا غرور۔ علم کا غرور انسان کو جانور بنا دیتا ہے، اللہ۔ یعنی یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بلم باورا کی مثال کتے کے ساتھ دی ہے، اور بنی اسرائیل جو جانتے ہوئے عمل نہیں کرتے تھے ان کی مثال گدھے کے ساتھ دی ہے، اللہ۔ اور ایسے انسانوں کو جانوروں سے بھی بدتر قرار دیا ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ یعنی علم کا غرور انسان کو جانور بنا دیتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں عبادت کا غرور انسان کو شیطان بنا دیتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اچھا، اسی طرح دولت کا غرور انسان کو قارون بنا دیتا ہے، اور اگر دیکھیں عہدے کا غرور انسان کو فرعون بنا دیتا ہے۔ صحیح۔ یہ خانقاہ ہے جس کی صحبت میں جہاں امیر بھی بیٹھ رہے ہیں، غریب بھی بیٹھ رہے ہیں، ایک دسترخوان ہے، مساوات ہے، احترام انسانیت محمود و ہے۔ ایاز۔ ہاں، اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ احترام ختم ہو گیا، احترام کی قدریں ختم ہو گئی، چھوٹے بڑی کی تمیز ختم ہو گئی۔ کیا ہم اس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، بعض ایسی خانقاہ بھی ہیں نا جہاں تربیت کرنے والے بھی تربیت نہیں کر پا رہے، ان کی اپنی تربیت نہیں ہے۔ دیکھیں یہ تلخ ہے، اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ دیکھیں پیر صاحب، یہ کلی شی تو ہمارے لیے پاس ایک اثاثہ ہے۔ دیکھیں پیر صاحب، یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یہ دور زوال ہے، اور زوال جب آتا ہے تو وہ سیلاب کی طرح ہوتا ہے، اس کی زد میں نشیب و فراز دونوں آتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کو نگیٹ کر دیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ جو کردار ہے، مثلا سیال شریف ہے، بھیرا شریف ہے، ملتان ہے، اور کافی سارے ادارے ایسے موجود ہیں جہاں پر نیریاں شریف ہے، تربیت کا پورا نظم جو ہے وہ موجود ہے۔ علی پور سیدہ شریف، علی پور سیدہ شریف ہے، تو یہ کر رہے ہیں۔ پیر افضل کوڈوی، پیر رحمان کی شریف، پیر رحمان کی برچونڈی شریف، جی، تو جہاں شرپور شریف، بیشپار خانقاہ، نظم تربیت اب بھی موجود ہے، اب بھی اہلیت کو دیکھا جاتا ہے۔ سب سے بڑا کام اس دور میں جو خانقاہ کو ضرورت ہے نا، اور خانقاہ کی انسان کو ضرورت ہے، وہ احترام انسانیت ہے۔ تصوف ہمارے جو خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب، ان کا بڑا اچھا کام، بہت اچھا کام۔ انہوں نے اس وقت کام شروع کیا تھا جب دہشت گردی کا خیال بھی نہیں تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو تصوف سیمینار ہے، یہ بھی اس کی ایک لڑی ہے۔ پیر صاحب ماشاء اللہ نیشنل مشائخ کونسل جو ہے اس کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں۔ اور اس میں میں سمجھتا ہوں خانقاہ عالیہ کلی شریف جو ہے، اس میں علامہ مسعود صاحب ہمارے دوست ہیں، ان کا بہت کردار ہے۔ صحیح بات۔ وہ یو ایس اے میں رہے، یو کے میں رہے، ڈنمارک میں رہے، ان کا انٹرنیشنل ایکسپوئر ہے، عالم دین ہے، اور اس کے ساتھ روشن دماغ بھی، روشن خیال بھی، روشن خیال اور روشن دل بھی ہیں۔ جی بالکل۔ اور ان کا جو کوارڈینیشن ہے بڑا مضبوط، پاکستان کے مختلف لوگوں کے ساتھ، وہ بہت زیادہ مضبوط ہے۔ اور جب اتنے مخلص رجال کار میسر آ جائیں خانقاہ کو، تو یقیناً اس خانقاہ پیر صاحب آخر میں کیا پیغام دیں گے؟ اثر ہوتا ہے۔ جی، خانقاہ عالیہ کلی شریف کا پیغام صرف اور صرف اللہ کی کامل اطاعت اور نبی کریم سے دیوانہ وار محبت اور اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کو
سالانہ عرس مبارک 21-22 اکتوبر کی دعوت ہے. 21 اکتوبر کو بعد نماز فجر درس قرآن ہوگا. پھر 12 بجے تصوف سیمینار ہے. اس کے بعد محفل سماع عشاء کی نماز کے بعد منعقد ہوگی. پھر اگلے دن 22 اکتوبر کو اسی طرح فجر کی نماز کے بعد درس قرآن ہوگا. پھر محفل سماع ہوگی ظہر کے بعد اور ساتھ تربیتی اجتماع ہوگا. پھر اس کے ساتھ رات کو عشاء کی نماز کے بعد محفل میلاد ہوگی اور فجر کے ٹائم انشاءاللہ دعا ہوگی. حاضرین سے شرکت کی اپیل ہے. تو اس دفعہ کون قوال ہے, کون نعت خواں ہے, کون سیمینار میں لوگ آ رہے ہیں, کون ہمارا جو میلاد کانفرنس میں کون سے لوگ آ رہے ہیں؟ اس دفعہ جو تصوف سیمینار میں صدارت مخدوم حبیب عرفانی صاحب کی ہوگی. اس کے علاوہ جو چیف گیسٹ ہیں وہ بابا یحییٰ خان ہیں, اور اس کے علاوہ یونیورسٹی آف ناروال کے وی سی وہ بھی چیف گیسٹ کے طور پہ ہوں گے. اس کے علاوہ مقررین میں ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب ہیں, اور ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب ہیں, اور شہباز منج صاحب ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب ہیں, اور ڈاکٹر ارشد نقشبندی صاحب ہیں, اور قوال پاکستان کے نامور قوال وقار سنتو قوالی کے لیے آئیں گے. اور اگلے دن کی محفل میں خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب آپ کا خطاب ہوگا. اس کے علاوہ ڈاکٹر شہزاد مجددی صاحب کا, اور ڈاکٹر اعظم نوری صاحب کا. اس کے علاوہ ملک کے نامور ثنا خان بھی انشاءاللہ اس میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بڑا اچھا آج آپ نے پروگرام سنا, اور اس پروگرام کی برکات کو سمیٹنا چاہیے اور ان درگاہوں پہ خانقاہوں پہ جانا چاہیے. جو وہاں سے اچھا ملتا ہے وہ وہاں سے لے لیں. اگر خدا نخواستہ کوئی اچھا عمل نہیں کر رہا وہاں پہ تو اس درگاہ اور خانقاہ کا قصور نہیں ہوتا, اس آنے والے سادہ عام بندے کا قصور ہوتا ہے, اور وہ بھی بیچارہ لا علمی کی بنیاد پہ کر رہا ہوتا ہے. اور کوئی بھی علم والا جو ہے اس کو صحیح نہیں سمجھتا, اور علم والے ان چیزوں کی درست نشاندہی بھی کرتے رہتے ہیں. یہ درگاہیں تھیں اور ہیں اور رہیں گی تو ہمارے دین ایمان جو ہے ہمارا مضبوط رہے گا. ان درگاہوں کی فی زمانہ بڑی ضرورت رہی ہے. جہاں یہ درگاہیں خانقاہیں موجود نہیں وہاں جا کے دیکھیے کیا حال ہوتا ہے. کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی, اور ملاقات کل ہونے سے پہلے میں آج کا وظیفہ آپ سے شیئر کر دوں. آج وظیفہ یا غفورو, یا غفورو, بے انتہا بخشش اور مغفرت فرمانے والا, معاف کرنے والا. یہ اللہ کا ایک ایسا وصف ہے جو بہت عمدہ ہے, بڑا کمال ہے. اور جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو انصاف نہیں مانگتے, اس کا فضل مانگتے ہیں, اس کی رحمت مانگتے ہیں. اس وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں, اور اس وظیفے کی برکت سے کبھی بھی آپ کو ایسا شخص تنگ نہیں کر سکتا جو آپ کو تنگ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو. اور اس وظیفے کی برکت سے جو خطرناک قسم کا بخار ہے نا وہ بھی اتر جاتا ہے. تو بخار کی حالت میں میڈیسن بھی کھانی ہے اور ساتھ اس وظیفے کو حصہ بھی بنائیں, تو انشاءاللہ اللہ آپ کو شفا دے گا. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.